अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कायम टीवी कनाडा के तमाम देखने और सुनने वालों को बनीन फातिमा और प्रोग्राम कलाम इमाम और हम की पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर मैं नई गुफ्तगू और नई मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हमने मौला की नसीहत नंबर 147 जो इल्म के मुतालिक है और जो मौला अपने सहाबी कुमैल को नसीहत कर रहे हैं उसको चुना है और हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मौला अपने सहाबी कुमैल को नसीहत कर रहे हैं कि ए कुमैल, याद रखो कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है जबकि माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है, और इल्म सर्फ करने से बढ़ता है जबकि माल खर्च करने से घटता है। तो मौला अलैहिस्सलाम इल्म की फजीलत इस खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे हैं कि क्यों ना हो कि ये वही दर है जहाँ से इल्म के चश्मे फूटते हैं और दुनिया इन्हीं के दर से फैज़याब होती चली आ रही है। और मौला फरमा रहे हैं कि इल्म माल से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हें दुनिया के सामने दूसरे लोगों से मकबूल करता है, क्योंकि इल्म जिसके पास हो वो जानने वाला होता है, वो चीज़ों को समझने वाला होता है, जबकि माल उसकी तो तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है और वो खर्च करने से कम होता है, घटता है। अब मौला इल्म को माल से बेहतर कह रहे हैं, तो आया ऐसा क्यों है? हम ये समझने की कोशिश करें कि इल्म अगर माल से बेहतर है तो ऐसा क्यों है। हम ये देखते हैं ना कि आजकल के लोग इल्म दीन या नॉर्मली इल्म की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता और वो इल्म हासिल करने से कतराते हैं कि बस एक हद तक पढ़ लिया, बस सही है, अब हमारा काम हो गया। नहीं, हमें मज़ीद जानने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अब वो लोग कतराते हैं इल्म हासिल करने से, जबकि उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। उनके पास गाड़ी है, उनके पास वक्त भी है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है इल्म से मोहब्बत। ऐसे लोग इल्म से मोहब्बत नहीं करते, ऐसे लोग जाहिल मुक़स्सिर कहलाए जाने के काबिल होते हैं। और खुदा ने इल्म से मोहब्बत करने वालों को पसंद किया है, उनसे पसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि इल्म को तर्क करने वालों को खुदा ने जहालत की तरफ रग़बत दी है। अब नाज़रीन कराम, मुझे एक बात याद आई यहाँ पे कि अमेरिका का जो सदर इब्राहिम लिंकन था वो कहता था कि मैं हुकूमत के बगैर तो रह सकता हूँ लेकिन मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। अब उसका मुताला या उसका रुझान किस तरफ था इस बात से हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अब जब वो ये कह रहा है तो उसका भी शौक़ इल्म की तरफ था। अब काबिल गौर बात यह है जो मौला नसीहत कर रहे हैं कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। अब हम ये देखते हैं अपने इतराफ़ में कि जो भी साहिब सरवत लोग हैं या हुकूमत के बड़े ओहदेदारान, मैं किसी भी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि लोग अगर थोड़ा सा भी अमीर हो जाएं या उनके घर में बहुत कीमती सामान हो तो वो हिफाजत के लिए पहरे लगवाते हैं, गार्ड्स तैनात करवाते हैं कि उनके घर के बाहर एक गार्ड खड़ा हो बड़ी सी गन लिए कि अगर कभी कोई चोरी वगैरह हो जाए तो वो हिफाजत कर सके और हमारे माल को बचा सके, क्योंकि उनके लिए तो वही माल सबसे अफजल होता है, उनके लिए तो वही सब कुछ होता है। लेकिन मज़े की बात, इन सब पहरों के बावजूद भी चोरी हो जाती है, यहाँ तक कि बैंकों तक में डाके पड़ जाते हैं। तो कहाँ गए वो तुम्हारे पहरे, कहाँ गई वो तुम्हारी हिफाजत है जो तुमने इतना इल्म, इतनी माल जमा किया और उसकी हिफाजत के लिए पहरे लगवाए थे। इसके बरक्स हम देखते हैं कि हमारे मुज्तहिदीन और आलिम दीन जो इल्म की दौलत से माला माल है, जिनके लिए इल्म ही उनका जो कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना है, उन्हें सिर्फ इल्म से गर्ज है, उनके पास ये दुनियावी चीज़ें और दुनिया का मालो दौलत नहीं है, उनके घर इतने सादा हैं और वो हमारे लिए मिसाल हैं कि वो कितनी सादा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और सिर्फ इल्म ही से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि ये जो दुनियावी माल और पैसों से मोहब्बत करते हैं ना, ये हमेशा मुस्तरब रहते हैं, परेशान रहते हैं कि इसकी हिफाजत कैसे करें, इसके लिए कहाँ कहाँ पहरे लगवाएं, जबकि इल्म उसकी तो कोई हिफाजत ही नहीं करनी पड़ती, वो तो उल्टा हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी निगहदाश्त करता है। अब परवरदिगार आलम जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, उसने तमाम कायनात बनाकर फ़ख्र महसूस नहीं किया, लेकिन उसने इंसान को बनाकर फ़ख्र महसूस किया कि ये मेरे बंदे हैं। हमें उसने बनाकर फ़ख्र महसूस किया, तो हम उसके कैसे बंदे हैं कि हम इस दुनिया के पीछे उसे भूल जाते हैं,
इस दुनिया के पीछे माल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन इल्म से कोई मोहब्बत नहीं करते, इल्म को तर्क कर देते हैं, जहालत की तरफ अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। जबकि हमें तो अपनी तख्लीक के मकसद को पहचानना है कि आया हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। क्योंकि मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि तुम्हें अपने खलकत के मकसद को पहचानना है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ को जाना है और क्यों आए हो। अब मौला की इस नसीहत से, इस कॉल से हम आगे एक और कॉल को कनेक्ट करते हैं कि मौला ने एक और मुकाम पर फरमाया कि जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया तो उसने अपने रब को पहचान लिया। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, हमने अपनी ज़ात का मकसद पहचान लिया, अपनी ज़ात पे गौर करना शुरू करा, तो हम अपने परवरदिगार आलम को पहचान रहे हैं, हमने अपने रब को पहचान लिया। अब किस तरह अपनी ज़ात पे गौर करें, किस तरह अपने मकसद को पहचानें, हम उसकी इबादत करें, उसकी तरफ रुजू करें, वो हमारी मदद फरमाएगा। उसने वादा किया है कि तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी मदद फरमाऊँगा। और इसका हमारे माशरे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि अगर हम इल्म की अहमियत खुद समझेंगे ना, तो हम चाहेंगे कि दूसरा भी इसकी अहमियत समझे, दूसरा भी इसकी तरफ आए। क्योंकि आलिम कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने इल्म से दूसरों को सैराब ना करे, बल्कि वो हमेशा अपने इल्म से दूसरों को सैराब करता है। अब क्योंकि इल्म जो होता है ना, वो आलिम के पास अमानत होता है और वो हमेशा अपनी अमानत की हिफाजत भी करता है और दूसरों से उसको सैराब करवाता है, फैज़याब करवाता है और दूसरों से उसको फ़ायदा पहुंचाता है। और हम शियाने हैदर करार, हमारी तो ये खुशनसीबी है कि हमारे पास मिंबर जैसी नेमत मौजूद है। हमारे पास मिंबर है, इतनी खूबसूरत चीज़ कि वो हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है कि हम उस मिंबर के ज़रिए लोगों में अपना इल्म पहुंचा सकें, लोगों में अपने इल्म को बांट सकें। लेकिन अब मुझे एक रसूल की हदीस याद आई कि रसूल फरमाते हैं ना कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब हमें दरवाजे तक ही रहना है कि अली उसका दरवाज़ा है। इस कदर खूबसूरत शहर, इस कदर खूबसूरत दरवाज़ा। हम देखते हैं कि बहुत से शहर या जगहें अपनी किसी ख़ास मकसद की वजह से लोगों में मकबूल होती हैं, मशहूर होती हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ विज़िट करें या उसका दौरा करें। जैसे कि मिस्र में एहराम मिस्र, अब पाकिस्तान का शहर कराची ले लें, जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता है, कि रात में भी वहाँ ऐसा समा होता है कि जगमग रोशनियाँ चमक रही होती हैं और लोग सैर व तफरीह के लिए निकले हुए होते हैं। अब जिस शहर की बात रसूल गिरामी कर रहे हैं कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो उस शहर में रहने वाले लोग किस कदर अहमियत के हामिल होंगे कि जब शहर और दरवाज़ा ही कितना खूबसूरत है, तो हमें फ़ख्र भी करना चाहिए कि हम उस शहर के रहने वाले हैं और हमें अपने इल्म की इतनी तवज्जो देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई जाहिल ये कहे कि मैं उस शहर से आया हूँ, तो वो झूठ कह रहा है। क्योंकि मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है कि जब वो कलाम करे तो वाज़े हो जाता है कि वो जाहिल है या वो आलिम है। क्योंकि जब वो बोलता है ना, तो उसकी ज़बान से निकले हुए अंदाज और जो भी इसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज होते हैं, वो इस बात का पता देती हैं कि वो जाहिल है या आलिम है, क्योंकि वो अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। इल्म जो है ना, वो मज़ीद बढ़ता है, दूसरों को सिखाने से, दूसरों को बताने से मज़ीद बढ़ता है। क्योंकि कौले मासूम भी है कि मैंने रसूल से बारहा सुना कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो हम कौन होते हैं इसकी नाफरमानी करने वाले? हम कौन होते हैं इसको तर्क करने वाले? जब रसूल गिरामी हमें कह रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ हम पर वाजिब कर दी है, तो हम कौन होते हैं इससे किनारा कशी इख्तियार करने वाले? हमें तो चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। हमारे पास ऐसा दर है, हमारे पास ऐसी चीज़ें मुहैया हैं कि हम उनसे फैज़याब हो सकते हैं। मैंने कहा ना, हमारे पास मिंबर है, हमारे पास आइमा अतार की रोशनी है, हमारे पास आइमा अतार की ज़िंदगी के हवाले से एक पूरी कहते हैं वो आइडियल लाइफ है। हम उस पर अमल कर सकते हैं, अपने आप को उसकी तरफ राग़िब कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो हम एक ऐसी दौलत से मालामाल हो जाएंगे जो दूसरों में बांटने से मज़ीद बढ़ती है। कहते हैं कि इल्म बांटने से मज़ीद बढ़ता है और इल्म इंसान को बुलंद कर देता है, और जो इल्म को तर्क करे वो पस्त हो जाता है। इस बात को इमाम के ये कौल से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मौला फरमा रहे हैं कि इल्म ही इंसान का अशरफ तरीन हसब नसब है। अब हम अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं, किस बात पर लोगों को जज करते हैं? हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है कि वो ज़ैदी है, वो नकवी है, वो रिजवी है, जबकि मौला तो कह रहे हैं कि इल्म ही अशरफ तरीन हसब नसब है। अब
ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ یہ جو برادری ہوتی ہے رضوی، زیدی، نقوی، اب اگر اس میں کوئی عالم نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں میرے پاس تو بہترین حسب نسب ہے، میرے پاس تو اشرف ترین حسب نسب ہے، اور وہ علم کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کوئی نارمل سا بندہ ہے جس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، تو حقیقتاً وہ اشرف ترین حسب نسب کا مالک ہے، نہ کہ وہ کہ جس کے پاس رضوی کا ٹیگ لگا ہوا ہے یا زیدی کا ٹیگ لگا ہوا ہے اور وہ علم کی دولت سے بے بہرا ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم امام کے قول کو اسی لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ علم بہترین حسب نسب ہے، اور علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کو ناپسند کہتا ہے نا، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کہ مولا فرما رہے ہیں کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کا دعویٰ کرے وہ، اور جو اسے اچھا نہیں سمجھتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو اگر اسے علم کی طرف نسبت دی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ اچھائی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اسے جہالت کی طرف نسبت دی جائے تو وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ غصہ ہوتا ہے۔ اب ہم مثال لے لیں کہ ہم اگر کسی جاہل کو یہ کہہ دیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور ہم اس کو جاہل سے ہی مخاطب کریں تو وہ ہم پہ غصہ ہوگا، وہ ہم پہ برہم ہوگا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے جاہل بولنے والے، یا آپ مجھے جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ ہم دوسری طرف اس کے برعکس اسی جاہل کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو علم ہے اور آپ تو بہت علمی باتیں کرتے ہیں، تو وہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے بھی کسی نے علم کی طرف نسبت دی، مجھے بھی کسی نے عالم کہا۔ تو جہالت کی مذمت کے لیے تو صرف یہی کافی ہے کہ جو اس میں پڑا ہوتا ہے، جو اس میں غرق ہوتا ہے نا، وہ بھی اس سے بیزاری کا اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس سے کنارہ کشی کا اختیار کرتا ہے، کیونکہ جہالت اندھیرا ہے اور اندھیرے میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، اور علم روشنی ہے اور روشنی سب کو بھاتی ہے، روشنی میں تو سب رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو جہالت، مولا کہہ رہے ہیں کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اب ایک اور جگہ مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت اس کا ہنر ہے۔ اب انسان میں ہنر کس بیس پہ آتا ہے، کس وجہ سے آتا ہے؟ کہ اگر وہ کسی ایک مخصوص چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اس کو مکمل جان پہچان ہو، یعنی کہ اگر کوئی چیز کے بارے میں اس کو مکمل طور پر علم ہے تو اس کا ہنر، اس کی قیمت اس کا ہنر ہے۔ اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم ارد گرد میں دیکھتے ہیں ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ جو اپنے کام سے اور اپنے ہنر سے لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی عزت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فن اور خوبی کی وجہ سے لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں عزت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔ ناظرین کرام، وقت بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم مولا متقیان کے اس قول پہ تھے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت اس کا ہنر ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز اپنے فن کی وجہ سے، اپنے علوم میں ماہر کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، اور خدا قسم کھا رہا ہے سورہ تین میں کہ قسم ہے زیتون کی اور امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم و تشکیل عنایت کری اور بہترین خلقت کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اب وہ پروردگار عالم جو ہماری بہترین تقویم و تشکیل کی قسم کھا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، یا ہم میں کوئی ہنر نہیں ہے، یا ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم علم حاصل کر سکیں یا ہم کس چیز کے قابل کہلائے جا سکیں؟ جبکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خوبی دی ہے، میں نے تمہیں بہترین تقویم و تشکیل عنایت کی ہے۔ اب ہمیں اپنی خوبی کچھ خود پہچاننی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنی اس خوبی کو پہچان کے ہم اپنے چھپے ہنر کو باہر نکال سکیں اور اس سے کچھ فائدہ خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی حاصل کرنے دیں۔ اسی حوالے سے ایک
ہنر کی قیمت کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ سقراط آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس کا باپ ایک سنگ تراش تھا، اور ایک دن وہ پتھر پر تیشے سے ضرب لگا رہا تھا کہ سقراط آیا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پتھر پر ضرب کیوں لگا رہے ہیں؟ سقراط اس وقت چھوٹا تھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ میں اس پتھر سے شعر بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو سقراط حیران ہوا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ پتھر سے شعر، اس پتھر سے شعر کیسے بنے گا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ اس پتھر میں شعر چھپا ہوا ہے، میں تو صرف اس کو باہر نکال رہا ہوں، میں اپنی چھپی خوبی سے اس کو باہر نکالوں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر بار بار ضرب لگائیں اور اپنی چھپی خوبی کو باہر نکالیں اور علم کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ رسول خدا علم کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند متعال سب کو ایک ہی سرزمین پر جمع فرمائے گا، میزان نصب کر دیے جائیں گے، اور شہداء کے خون سے علماء کی سیاہی کا موازنہ ہوگا، تولا جائے گا تو شہداء کے خون سے زیادہ علماء کی سیاہی کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنی افضل ترین قدر ہے خدا کی نظر میں علم کی اور علماء کی کہ شہداء، ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء جو اتنی اذیت اور تکالیف میں ہوتے ہیں، میدانی جنگ میں اپنے ہی خون میں غلطہ ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جدا ہوتے ہیں، اتنی اذیت و تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ایک طرف عالم اتنی اذیت و تکالیف برداشت نہیں کرتا، وہ تو صرف علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے فیض یاب کرتا ہے، لیکن مرضی پروردگار عالم کہ اس نے عالم کو اور اس کی سیاہی کو شہداء کے خون سے افضل ترین رتبہ دیا، درجہ دیا، کہ وہ خود بھی تو پروردگار علم تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا علم اس نے اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اور وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہوں، تو وہ علم کو کیوں نہیں افضل ترین قرار دے گا کہ جب وہ خود تمام جہانوں کا علم رکھتا ہے، تمام جہانوں کا عالم ہے۔ اور خدا نے قرآن مجید اپنے آئمہ اطہار کو دے کر بھیجا، یعنی کہ یہ یوں کہہ لیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی کتاب کا وارث بنا کر بھیجا، قرآن مجید کو آئمہ اطہار کا وارث بنا کر بھیجا، کہ آئمہ کے علم کی تو بات ہی نرالی ہے کہ ان کی کنیز جناب فضہ، جنہوں نے صرف 40 سال تو صرف قرآن سے بات کی، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن کے طالب علم کی تعداد 4000 تھی، اور ایک ہی وقت میں کئی علوم سے فیضیاب ہوتے تھے، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، یہ تمام علوم مولا نے ہی تو متعارف کروائیں، کہ جو آج دنیا کہتی ہے نا کہ سائنس نے ہی متعارف کرایا، سائنس نے وہ متعارف کرایا، نہیں، یہ تمام علوم ہمارے مولا کا صدقہ ہے، اور انہی کے در سے لوگ آج تک فیضیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور رسول گرامی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا کہ جس کا رتبہ اتنا بلند ہوگا کہ اس کی نیکیاں آسمان سے جا لگی ہوں گی، پہاڑوں جتنی اونچی ہوں گی اس کی نیکیاں۔ وہ سوال کرے گا خدا سے کہ اے پروردگار عالم، میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں اور میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ تو مجھے اتنا ثواب دے، تو یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس بنیاد پہ؟ تو پروردگار عالم اس کو کہے گا کہ یہ تمہارا علم ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں چلتا رہا، بڑھتا رہا، کہ یقیناً عالم اپنے مرنے کے بعد بھی لوگوں میں مقبول ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بہترین مثال استاد سبت جعفر کہ جن کی شہادت کے بعد بھی وہ آج تک لوگوں میں مقبول ہیں، کہ عالم اگر مر بھی جائے نا تو اس کا علم اس کو بھولنے نہیں دیتا۔ اور علم کی بات ہو رہی ہے، علم کا رنگ اگر بکھر جائے، ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جن کے طالب علم 4000 سے زیادہ ایک ہی وقت میں بہت سے علوم سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000، اس میں ایک مشہور و معروف اہل سنت کے قابل ذکر مولانا ابو حنیفہ کہ جنہوں نے مولا کے ہی در سے علم حاصل کیا، مولا سے ہی علم حاصل کیا، وہ کہتے تھے کہ میری جو زندگی ہے نا، کہ جو میں نے مولا کے ساتھ گزاری ہے، جو علم حاصل کرنے میں وہ 4-6 سال کا جتنا بھی عرصہ تھا وہ انہوں نے گزارا ہے، وہی ان کی اصل زندگی ہے، یا یوں کہہ لیجیے ساری زندگی کا نچوڑ ہے، کہ بس وہی ان کے لیے معنی رکھتا ہے کہ جو انہوں نے امام کے ساتھ وقت گزارا۔ اور دوسرے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان جنہوں نے مولا سے علم حاصل کیا، مولا سے کیمیا کا علم حاصل کیا، کہ حقیقتاً مولا ہمارے لیے علم کے وہ باغ چھوڑ کے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کا ذکر کریں یا اس سے فیضیاب ہوں تو ہم بہت بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور جہالت کو سرے سے ترک کر سکتے ہیں۔
ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ خداوند متعال بھی ہمیں بہت بارہا جگہ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم علم حاصل کرو اور جہالت کو ترک کرو، اور وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے میں سورہ قلم کا تذکرہ کروں گی کہ وہ ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے نون کی اور قسم ہے قلم کی کہ جب وہ لکھے، اور متعدد جگہ اس طرح سے بھی ترجمہ ہے کہ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی کہ جو لکھتے ہیں۔ اب قرآن میں علم کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، علم کی اہمیت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ خدا قسم کھا رہا ہے، اور جب خدا قسم کھائے کس چیز کی تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے قلم کی اور قسم کھائی ہے نون کی کہ جب وہ لکھیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم نا خدا کی برکتوں پر اور خدا کی رحمتوں پر غور نہیں کرتے، جبکہ وہ بار بار تکرار کر رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب وہ قسم کھا رہا ہے نون کی، اور خدا نے قلم کو سب سے پہلے خلق کیا ہے۔ رسول گرامی فرماتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا اور اس کو کہا کہ تو لکھ، اور اس نے وہ کچھ بھی لکھا کہ جو ہو چکا تھا، اور وہ کچھ بھی لکھا کہ جو ہونے والا تھا۔ لوح محفوظ پہ آئمہ اطہار کے اہل بیت کے فضائل اور قیامت تک کے ہونے والے تمام حالات درج ہیں، اور وہ یہی قلم ہے کہ جس نے لکھا ہے۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ قلم تو لکھ، اس نے وہ سب کچھ لکھا جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ خدا نے قسم کھائی ہے نون کی۔ نون کیا؟ خدا نے نون کو نہر جنت میں ایک مقام عطا کیا۔ نون ایک نہر جنت کا نام ہے کہ جس کو خدا نے سیاہی بخشی، خدا نے دوات بنایا، اور قلم نے اسی کی مدد سے لکھا، اسی کی مدد سے تمام علماء نے، یہ قلم ہی ہے نا کہ علماء نے کتابیں لکھی، ہم تک علم پہنچایا۔ اور جب خدا کس چیز کی قسم کھا لے تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نون ایک نہر کا نام ہے، خدا نے اس کو سیاہی بخشی ہے، اور ہم تک اس نہر کے ہی ذریعے، اس سیاہی کے ہی ذریعے یہ کتابیں ہیں، یہ شریعت ہے جو ہم تک آئی ہے کہ جس سے ہم فیضیاب ہوتے چلے آتے ہیں۔ اب ایک اور جگہ خدا متعال ہمیں علم کی فضیلت بتا رہا ہے کہ اے رسول اللہ تم پوچھو تو ذرا، اے رسول تم پوچھو تو صحیح کہ یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر تو نہیں۔ یعنی کہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم پوچھو کہ یہ جاننے والے، یعنی کہ نہ جاننے والے جاہل، جاننے والے عالم، کہیں یہ برابر تو نہیں، کہ یقیناً وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور عبرت اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس آیت سے واضح ہے کہ خدا رسول سے کس قدر مہربان لہجے میں مخاطب ہے کہ اے رسول تم پوچھو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ برابر ہوتے تو خدا کبھی بھی ہمیں علم کی اہمیت نہ بتاتا، خدا کبھی ہمیں علم کی طرف راغب ہونے کا نہیں کہتا، خدا کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم علم حاصل کرو اور جہالت کو ترک کر دو، کیونکہ وہ اب برابر نہیں ہیں۔ جب ہی خداوند متعال ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم علم حاصل کرو اور علم کی طرف اپنا رجحان بڑھاؤ۔ اب اس نے اپنے حبیب رسول سے کہا کہ تم عبرت حاصل کرو، وہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، کیونکہ عبرت اور عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، عبرت اور نصیحت عقل مند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور یقیناً ان کی مدد، ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اور وہ علی ہی تھے کہ جن سے کہا گیا کہ جن کے لیے کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور بارہا کہا گیا، یہ علم ہی تھا نا کہ انہوں نے امام علی کو اپنے سے بلند سمجھا، اور بے شک امام علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سلونی کا دعویٰ کرنے والے بھی صرف امام علی تھے، اور اس کے بعد اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا، اور وہ ترک ہوا، وہ زمانے کے سامنے ترک ہوا۔ اسی سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مولا کی شہادت کے بعد ایک خطیب بغدادی تھا جس کو خطبہ دینے کا بہت شوق تھا۔ اس خطیب کے بیان میں اتنا سحر تھا کہ لوگ راتوں کو جلدی سو جایا کرتے تھے اور صبح کو اٹھتے تھے جلدی کہ اس کا خطیب کا خطبہ سننا ہے۔ ایک ایسی ہی صبح تھی، وہ خطبہ دے رہا تھا، وہاں سے ایک عورت کا گزر ہو رہا تھا، اس نے سنا کہ وہ خطیب کہہ رہا ہے کہ سلونی قبل ان تکفدونی، کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو کہ اس سے قبل میں تم لوگوں کے درمیان نہ رہوں۔ اس عورت نے، جو مولا کی چاہنے والی تھی، اس نے کہا کہ یہ کون ہے، کس میں اتنی ہمت کہ مولا کا دعویٰ وہ کرے کہ جو علم مولا کے پاس ہے وہ تو اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔
باقی 11 اماموں نے بھی کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تکفدونی، کیونکہ یہ دعویٰ صرف مولا علی کر سکتے ہیں۔ تو خیر وہ عورت اس خطیب کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ تو ہوتا کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ یہ دعویٰ تو صرف میرے مولا نے کرا۔ اس خطیب نے وہ چکرا گیا ایک دم سے کہ عورت مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے۔ اس نے اس سے کہا عورت سے کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو جو اپنے گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، آیا تو اپنے شوہر سے پوچھ کے نکلی ہے، شوہر کی اجازت سے نکلی ہے؟ کہ حکم ہے، شریعت میں ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے اس سوال کا جواب دے دوں گی، تو مجھے پہلے یہ بتا، تو بڑی شریعت کر رہا ہے، تو مجھے تو پہلے یہ بتا کہ جنگ جمل جس کو جو عورت لیڈ کر رہی تھی، کیا وہ اپنے شوہر کی اجازت سے نکلی تھی؟ کیا وہ رسول گرامی کی اجازت سے نکلی تھی کہ جو مولا علی کے خلاف تھی؟ کیا وہ رسول کی اجازت سے نکلی تھی؟ کہ شریعت تو اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے نا، شریعت پہ عمل تو اس کو بھی کرنا ہے۔ کہ قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو اس کو بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بتانے کا مقصد اس واقعے کا صرف یہ تھا کہ جس نے بھی اس دنیا میں مولا متقیان کو پست کرنا چاہا ہے وہ خود پست ہوا ہے، کیونکہ جس کو خدا بلند کر دے اس کو کوئی پست نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا پست کر دے اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ ہم نے علم کی فضیلت جانی کہ ہم نے علم سے کیا سیکھا۔ یقیناً علم وہ نعمت الہی ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، کہ وہ ہمیں زمانے میں رہنے کے آداب سکھاتا ہے، اور ہم زمانے میں اور لوگوں کی نگاہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگتے ہیں، اور یہ علم ہی ہے جو ہمیں لوگوں میں مقبول کراتا ہے، اور ہم ایک عالم بہت احسن طریقے سے معاشرے میں بکھری برائیوں کو ختم کر سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ اور ہم نے مولا کی نصیحت اسی لیے لی تھی کہ ہم علم کی اہمیت سمجھ سکیں، اور مولا اپنے کمیل صحابی کو نصیحت کر رہے تھے اور اس سے یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ دعائے کمیل بھی آپ ہی کے نام سے ہے، اور مولا نے کمیل سے کہا تھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ اے کمیل علم یہاں ہے۔ بے شک مولا کے پاس تمام جہانوں کا علم ہے، وہ آسمان، زمین، دریا، سمندر کے اندر کی گہرائی تک کا علم جانتے ہیں، کہ ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم علم کی دولت سے مالا مال ہو سکیں اور علم کی اہمیت کو سمجھ سکیں، کیونکہ جو علم کا شوقین ہوگا نا، جو مطالعے کا شوقین ہوگا، وہ کبھی بھی بور نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، وہ اپنے مطالعے میں اپنا وقت صرف کرے گا اور گزارے گا، کیونکہ اس کو علم سے محبت ہوگی، اور علم سے محبت کرنے والوں کو خدا نے پسند فرمایا ہے۔ تو ہماری دعا ہے خدا سے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ تمام ارادوں سے قوی ہے، وہ جو چاہے بس ہم وہ کریں، وہ ہمیں ہدایت دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہدایت اور مغفرت مانگنے سے دوں گا، تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور علم کی اہمیت سمجھنے کی کوشش، ہمیں علم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم آئمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس در سے علم حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے پاس تو بہت سی نعمتیں ہیں، ہم ممبر کے ذریعے اور آئمہ کی زندگیوں کے ذریعے، ان کی آئیڈیل لائف کے ذریعے اپنے علم کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں مولا کی نئی نصیحت یا خطبے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام سے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر الدعوانا الحمد للہ العالمین۔